बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मैंने लंडी कोतल में तोरखम बॉर्डर के करीब बूढ़े अफ़गान शहरियों को, अफ़गान महाजरीन को रोते हुए देखा है। मैंने बच्चों के चेहरों पर एक तशवीश देखी है, एक परेशानी देखी है। बहुत सारे अफ़गान शहरी जो हैं वो गैर यकीनी की सूरत हाल में अंधेरों की जानिब ख़ुद को बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के अंदर उनके लिए अंधेरा है या उनके लिए रोशनी है, ये एक अलग चीज़ है। ये अब अफ़गान अवाम पर भी डिपेंड करता है, अफ़गान हुकूमत के ऊपर भी इन्हिसार है इस चीज़ का कि वो कैसे लाखों अफ़गानों को वहाँ पर वसूल करते हैं। मैंने जो मनाज़िर देखे लंडी कोतल में, मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अफ़गान महाजरीन जो हैं ये वापस नहीं जा रहे। ये अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान से हिजरत करके अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। बहुत सारे मैंने नौजवानों को देखा जिनकी उम्रें 30, 35 या 40 साल थी, ऐसे अफराद को देखा। और इनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की थी कि जो बता रहे थे कि उन्होंने अफ़गानिस्तान नहीं देखा, उन्होंने अपना गांव नहीं देखा, उनको नहीं मालूम कि उनके वहाँ पे मकानात, घर वगैरह हैं या नहीं हैं। हाँ, उनके बुज़ुर्ग बताते थे कि वहाँ पे वो फ़लाँ सूबे से और फ़लाँ ज़िले से और फ़लाँ गांव से उनका ताल्लुक़ है और वो वापस जा रहे हैं। किसी को भी नहीं पता था कि ये जब अफ़गानिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर क्या कारोबार करेंगे, किस तरीके से ज़िंदगी का पहिया ये वहाँ पर चलाने में कामयाब होंगे। तरह तरह की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ आरा हैं अफ़गान महाजरीन की वापसी के हवाले से। इसमें तो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अपने क़वानीन हैं, किसी भी दूसरे मुल्क की तरह पाकिस्तान के क़वानीन का भी एहतराम होना चाहिए। जिस तरह हम अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर सफ़री दस्तावेज़ात के, तो कैसे लाखों अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ़ इस सारे अमल के इंसानी पहलू पर बात कर रहा हूँ। मैं जब गया लंडी कोतल, रास्ते में मैंने ट्रक देखे, माल बरदार गाड़ियाँ भी थीं, वो भी ज़ाहिर है कि फंसी हुई हैं इस सारे अमल की वजह से। और ट्रकों में मैंने बच्चों को देखा, ख़वातीन को देखा। ख़वातीन ट्रकों पे सीढ़ी लगाकर उतर रही हैं, चढ़ रही हैं। क्यों उतर रही हैं, ये एक अलग कहानी है। यानी वहाँ पर मैंने देखा कि रास्ते में जो ट्रक खड़े हैं वो 2-2 और 3-3 रातों से खड़े हैं। अगर पंजाब से, सिंध से इतना सफ़र तय करने के बाद ये लोग लंडी कोतल तक या तोरखम तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं, तो फिर उनको आगे जाने दिया जाए। क्यों ये 2 रातें और 3 रातें यहाँ पे गुजार रहे हैं? अच्छा, इस सारे इस अमल के दौरान, सफ़र के दौरान या यहाँ पर 2 या 3 रातों से क़याम के दौरान वाशरूम की ज़रूरत तो हर इंसान को आती है। ये इंसानी ज़रूरत है। वाशरूम की सहूलत नहीं है, खाने पीने की कोई सहूलत नहीं है, नमाज़ पढ़ने की सहूलत नहीं है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन बार बार ट्रकों से उतर रही हैं, करीब कोई ऐसी आबादी नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। मैंने वहाँ पर अफ़गान बूढ़ों को, बुज़ुर्ग अफराद को बच्चों की तरह रोते हुए देखा। और ये जो सिलसिला मैंने वहाँ पे देखा, मैं कम अज़ कम अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकता। वो अफराद के जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों ने पोलियो से बचने के लिए जो कतरे होते हैं वो पाकिस्तान में पिए हैं। वो पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो आए हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ हिस्सों से उनका ताल्लुक़ था। अच्छा, बच्चों के हवाले से वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला थे, फ़िक्र में मुब्तला थे, ख़ुसूसन बच्चियों की तालीम के हवाले से। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपको पता है, वहाँ पे बच्चियों की तालीम पर पाबंदी है। अब ये अफ़गान हुकूमत का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये इस चीज़ पे सोचे कि यहाँ से अगर अफ़गान वापस जा रहे हैं तो फिर उनको तो खुशी खुशी जाना चाहिए। अपने वतन जब वापस कोई जाता है तो वो तो खुशी खुशी जाता है। अगर अफ़गान हुकूमत का दावा है कि वहाँ पर अमन कायम हो चुका है, अगर अफ़गान हुकूमत का ये दावा है कि वहाँ की मईशत बेहतर हो रही है, अगर अफ़गान हुकूमत का ये दावा है कि वहाँ पर महंगाई कम है, अगर अफ़गान हुकूमत ये दावा रखती है कि वहाँ पर रोज़गार के मौक़े बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों पाकिस्तान से जाने वाले अफ़गान जो हैं वो परेशान हैं? वो क्यों रोते हुए जा रहे हैं? वो क्यों परेशान होकर जा रहे हैं?
یہ سلسلہ جو ہے، اب میں نے اس واپسی کے سارے عمل میں سکم پائے ہیں، میں نے خامیاں پائی ہیں۔ میں جب لنڈی کوتل کے ہولڈنگ کیمپ میں پہنچا اپنی ٹیم کے ہمراہ، وہاں پہ میں نے دوسری ٹیمیں بھی دیکھیں، میڈیا کی، ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی۔ وہاں ہمیں کوریج کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ حالانکہ اس کیمپ میں ہم اگر جاتے تو وہاں پر جو حکومت کا دعویٰ ہے تو ہم وہاں پر سہولیات دیکھتے، وہاں پہ ان کے لیے جو واش رومز کا انتظام کیا گیا ہے، جو ان کے قیام کا انتظام کیا گیا ہے، 2 یا 3 دن وہ وہاں پہ اگر ان کو یہ جو رجسٹریشن وغیرہ کا جو عمل ہے، جو انتہائی سست رفتار ایک عمل ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ان کو وہاں پر ٹھہرنا پڑا ہے تو وہاں پر ان کے قیام کے لیے کیا انتظامات ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا کیا انتظام ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم رپورٹ کرتے۔ ان کے علاج کا کیا بندوبست ہے، وہاں پہ ڈسپینسری ہے یا نہیں ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ صرف ایک ڈاکٹر ہے، صرف ایک نرس ہے، ایک مرد نرس ہے، ایک عورت خاتون نرس ہے، کچھ ٹیکنیشنز ہیں اور ہزاروں افراد ہیں۔ مطلب اس کیمپ میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک قسم کا مذاق کیا گیا ہے۔ باہر جو سڑک کی صورتحال ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی۔ اب 40-45 سال کی مہمان نوازی، 40-45 سال کی خوشگوار یادیں، 40-45 سال کی اچھی یادیں، افغان عوام اور پاکستان عوام کی باہمی رواداری کا رشتہ، باہمی ازدواجی رشتے، خون کے رشتے، مذہب کے رشتے، یہ 2-3 دنوں میں یہ ساری چیزیں غارت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو خامیاں میں نے دیکھی ہیں، یقین جانے کہ مجھے افسوس ہوا، بطور پاکستانی افسوس ہوا کہ ہم کیسے ان لوگوں کو کس طریقے سے رخصت کر رہے ہیں۔ یہ باوقار انداز نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس نے مختلف مقامات پر رخصت ہوتے ہوئے افغان مہاجرین کو ہار پہنائے ہیں، اور بدقسمتی سے اسی پولیس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا افغان مہاجرین کو، اور اسی پولیس کے سلوک کی وجہ سے پھر اگر افغانستان میں کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ بھی ہماری پولیس کا رویہ ہے، ہماری پولیس کا سلوک ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اب ان کو خیال آ گیا ہے کہ ان کو ہار پہنا کر رخصت کیا جائے۔ تو جو رخصتی کا عمل ہے وہ باوقار ہونا چاہیے، وہ شاندار ہونا چاہیے۔ اب میں ایک دوسری بات بھی سوچ رہا ہوں، اگر یہ تمام غیر ملکی غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں یہ اگر واپس چلے جاتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں جو قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین ہیں یہ بھی واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، یہ جو جرائم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی ان سب چیزوں میں افغان مہاجرین ملوث ہیں، تو پھر یہ الزامات تو تھوپے کس کے سر جائیں گے؟ افغان حکومت کیا کر رہی ہے؟ کچھ ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ جب واپس چلے جاتے ہیں تو وہاں پر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک خود ساختہ جنرل ہیں، جنرال مبین کے نام سے، وہ طرح طرح کا مسخرہ بن کر پاکستان کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو باہمی رشتوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی طرف سے یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ان کے لیے ایسا بندوبست تو کیا جانا چاہیے نا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار ان کو کوئی سہولت دی گئی ہے۔ اگر اس طریقے سے، اچھا ایک تو مہلت کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ 1 مہینے میں کیسے ایک خاندان یا ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں وہ اپنا سارا حساب کتاب سمیٹ کر واپس چلا جائے، اس خوف سے کہ جی ڈیڈ لائن جب گزرے گی تو ان کی پکڑ دکڑ ہوگی، ان کے ساتھ سختی کی جائے گی، ان کے بچے کہاں ہوں گے، ان کے گھر کی خواتین کدھر جائیں گی، تو ظاہر ایک خوف ہوتا ہے۔ میں نے لنڈی کوتل میں لوگوں کو ذہنی مریض پایا ہے، یہ ذہنی کرب میں مبتلا تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، مختلف چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ میں نے تندرست افراد کو بیمار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بیمار افراد کو مرنے کے قریب دیکھا ہے، مایوس دیکھا ہے۔ اب اگر کسی کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، رفع حاجت کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، گھر کی خواتین ہیں، ایک ٹرک میں 4 5 فیملیز ہیں، ایک فیملی میں 6 افراد 8 افراد 10 افراد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور شدید سردی ہے، یہ بھی بڑا عجیب قسم کا منظر تھا کہ جب رات ہو گئی تو پھر انہوں نے ترپال لگا کر ٹرکوں کو بالکل کور کر دیا۔ اب وینٹیلیشن کا کیا انتظام ہے؟ بالکل ٹرک کو آپ بالکل ڈھانپ لیں، اس کو کور کر لیں، صرف اس وجہ سے کہ جی
ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شدید سردی ہے لنڈی کوتل کے مقام پر، اور لنڈی کوتل وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر شدید سردی میں برف بھی پڑتی ہے، تو سردی تو شروع ہو چکی ہے۔ افغانستان کے اندر بھی شدید سردی کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں پر بھی بیشتر علاقوں میں برف پڑتی ہے۔ میں تو صرف لنڈی کوتل کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بچے تھے یہ گرم کپڑوں سے محروم تھے، یہ سویٹر وغیرہ سے، کمبل وغیرہ سے محروم تھے۔ انہوں نے یہ 2-3 راتیں کیسے گزاریں؟ یہ کیسے؟ اب یہ عمل ابھی رکا نہیں ہے، 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن تو گزر گئی، اس کے بعد پھر افغانوں کو خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جی پکڑا جائے گا، ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور کچھ خبریں آپ نے میڈیا پہ پڑھی بھی ہوں گی، جی کراچی سے اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اسلام آباد سے اتنے لوگوں کو پکڑا گیا، اور پنجاب کے مختلف حصوں میں بھی اسی طرح کا سلسلہ ہے، سندھ میں، کراچی میں خصوصاً یہ سلسلہ ہے، ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ان کو جیلوں میں نہیں رکھا جا رہا، جیلیں آلریڈی ہماری بھری ہوئی ہیں، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو جرائم میں ملوث افغان ہیں ان کو نہیں بھیجا جائے گا، وہ اپنی سزا کاٹیں گے پاکستانی جیلوں کے اندر۔ تو انسانی بنیادوں پر میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی قوانین کا احترام ہونا چاہیے، افغانستان کے قوانین کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ جانے والے افغان اس چیز کا ادراک رکھتے تھے، یہ اچھی بات تھی، وہ خود مانتے تھے، اعتراف کرتے تھے، ان کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں، وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے، لیکن ان کی یادیں تھیں، انہوں نے 40-45 سال گزارا، انہوں نے یہاں پر ان کے بچے ہوئے، ان کے بچوں کے بچے ہوئے، ٹھیک ہے، 2-3 نسلوں کی نمائندگی ایک ایک ٹرک میں نے دیکھی۔ اور پھر یہ سارا سلسلہ جو، اور بوڑھے جو تھے، وہ روتے ہوئے جو بوڑھے تھے، ان کو کم از کم ہمیں یہاں سے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہنستے ہوئے رخصت کرنا چاہیے، تاکہ وہ اپنے ملک میں جا کر اپنے ملک کی تعمیر و نو میں حصہ لیں۔ افغان جو نوجوان ہے، باصلاحیت ہے، وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو کیوں نہ یہ محنت وہ اپنے وطن جا کے کرے؟ تو اپنے وطن میں بھی اگر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، تو پھر وہاں کے لوگ جو صرف ان لوگوں سے پاکستان کے خلاف بات اگلوانا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پہلے آپ وہاں پہ کھانا دیں، ان لوگوں کو وہاں پہ جا کے روزگار دیں، ان لوگوں کو ایک پرامن زندگی گزارنے کی گارنٹی دیں، ضمانت دیں، ان لوگوں کو آپ گارنٹی دیں کہ ان کے بچے جو ہیں یہ تعلیم سے محروم نہیں رہیں گے۔ آپ 2-3 دن کا سلوک جو ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہے۔ یہ پاکستان کی 40-45-50 سال کی جو مہمان نوازی ہے، اس کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دونوں ملک جو ہیں وہ جنگ زدہ ہیں، افغانستان نے جنگوں کا سامنا کیا ہے، پاکستان نے دہشت گردی کا سامنا کیا ہے۔ دونوں ملک اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے تو دونوں ملک ترقی کریں گے۔ وہ لوگ، وہ شرپسند عناصر جو دونوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ایسے عناصر کو روکنا چاہیے کہ جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ افغان مہاجرین ایک بار پھر ہجرت کر رہے ہیں۔ اب جس کی عمر، جیسے میں نے کہا کہ وہ جوان ہے، 30-40 سال اس کی عمر ہے، وہ افغانستان کبھی گیا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک نہیں گیا، بھلے وہ افغان شہری ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، لیکن وہ افغانستان نہیں گیا، تو اس کے لیے تو یہ ہجرت ہے، اس کے لیے تو یہ واپسی نہیں ہے۔ وہ ان افغان بچوں کے لیے تو یہ وطن واپسی نہیں ہے کہ جو یہاں پر پیدا ہوئے، یہ ان کے لیے ہجرت ہے۔ یہ پاکستان سے افغانستان ہجرت کر رہے ہیں، ایک ایسے ملک میں رہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جہاں ان کو کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا، جہاں انہوں نے وہ جگہ دیکھی نہیں ہے، تو یہ تو وطن واپسی نہ ہو، یہ تو ہجرت ہو گئی۔ تو یہ جو مہاجرین ہیں، ڈبل مہاجرین، ایک ان کے بزرگوں نے ہجرت کی، افغانستان سے یہ آئے، اور ایک ان کے بچے دوبارہ ہجرت کر کے انہی بزرگوں کے ہمراہ واپس جا رہے ہیں افغانستان۔ تو یہ بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہے، اور اس پر بات ہونی چاہیے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ عالمی برادری پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اقوام متحدہ کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پھر دونوں ملکوں، اسلام آباد اور کابل کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا، اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ ایک منصوبہ بندی اگر پہلے سے نہیں تھی، رابطہ نہیں تھا، حکمت عملی نہیں تھی، تو اب بھی وقت ہے، کیونکہ جو غیر ملکی، جو غیر قانونی افغان مہاجرین کی تعداد بتائی گئی تھی، واپسی جن کی ہوئی ہے وہ تعداد انتہائی کم ہے۔ اب بھی لاکھوں افراد جو ہیں، 15-16 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک پاکستان میں ہیں، ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے،
ان کی باعزت واپسی، باعزت رخصتی کا بندوبست کیا جائے، اور افغان بوڑھوں کو، افغان جوانوں کو، افغان خواتین کو، افغان بچوں کو یہاں سے ہنستے ہوئے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رخصت کیا جائے، تو یہ پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہے، یہ افغانستان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور دونوں ملک غلط فہمیوں کا خاتمہ کریں گے تو دونوں ملک ترقی کریں گے، افغان ہمارے بہن بھائی بھی ترقی کریں گے اور ہم پاکستانی بھی ترقی کریں گے۔ بہت شکریہ۔